बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज हम ख्वाजा मीर दर्द के हालात ज़िंदगी और ख़साइस कलाम पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का सफ़ा नंबर 105 है। वहाँ पर भी मुख्तसर सा तारुफ़ ख्वाजा मीर दर्द का दिया हुआ है, आप उसकी भी रीडिंग कर सकते हैं। ख्वाजा मीर दर्द 1720 में पैदा हुए। ख्वाजा मीर इनका नाम है और दर्द इनका तखल्लुस है। दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर इंदलीब था और वो अपने दौर में शाही मनसबदार थे और साहिब दीवान शायर थे। अंदलीब तखल्लुस किया करते थे और उनका दीवान नालाए इंदलीब के नाम से मशहूर है। दर्द की इब्तदाई तालीम व तरबियत वालिद के हाथों हुई। इसके अलावा अपने दौर के मशहूर सूफिया से फैज़ हासिल किया और ज़माने के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने कुरान व हदीस, फ़िक़्ह व तफ़सीर, मंतक़, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ इन सब की तालीम हासिल की। जवानी में उन्होंने सपाहियाना ज़िंदगी इख्तियार की, मगर तबीयत जो है वो इस ज़िंदगी के साथ माइल ना थी, इसलिए तसव्वुफ़ की तरफ उन्होंने रूगर्दानी की और 28 साल की उम्र में दुनिया को तर्क करके गोशा नशीनी अख्तियार कर ली और अपने वालिद की वफ़ात के बाद उनकी दरवेशी की मसनद को भी संभाल लिया। दर्द एक कामिल दरवेश इंसान थे। कनात, तवक्कुल, तस्लीम व रज़ा, तहम्मुल, इस्तक़लाल, इनकी तबीयत में ये सब जज्बात कूट कूट के भरे हुए थे। अपने ज़ाती तक़द्दुस की बदौलत वो लोगों में इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद दिल्ली हंगामों का मरकज़ बन गया। नादर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जाटों और मरहटों के हमले, लूट मार के बाइस एक अफरा तफरी फैल गई थी, जिसमें शुरफा को अपनी इज़्ज़त बचाना और मुआश का एहतमाम करना मुश्किल हो गया था। इन हालात में तकरीबन सारे ही शायर दिल्ली छोड़कर दूसरे शहरों का रुख कर गए। सिर्फ मीर दर्द ऐसे शायर थे जिनके पास इस्तकामत में लग़ज़श ना आई, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते थे, इसलिए वो दिल्ली में ही रहे और 1885 को दिल्ली में ही वफ़ात पाई। मीर दर्द की तसनीफ़ व तालीफ़ के हवाले से अगर बात करें तो उनको बचपन से लिखने का शौक़ था। उन्होंने कई किताबें लिखी जो फ़ारसी नस्ल में हैं और नज़्म में उनका एक दीवान फ़ारसी है, एक दीवान उर्दू है। उर्दू के बड़े बड़े सूफ़ी शोरा में उनका शुमार होता है। वो उर्दू दीवान की बदौलत बहुत मशहूर हुए। अगरचे उनका ये दीवान मुख्तसर है लेकिन सरापा इंतहाब है। इसमें कम अशार ज़रूर हैं लेकिन हर शेर पुरतासुर है, यानी उसके अंदर एक असर है कि पढ़ने वाला जो है वो उससे असर पज़ीर होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो शायद आपको मुश्किल लगें, जैसे ज़ुहद व तक़वा यानी परहेज़गारी, ज़ुहद इबादत करने वाला, तक़वा परहेज़गार, तवक्कुल होता है अल्लाह पर भरोसा करने वाला, इस्तग़ना बेनियाज़, ये वो सिफ़ात थीं जो उनके अंदर पाई जाती थी ख्वाजा मीर दर्द के अंदर। अब हम बात करते हैं उनके कलाम की ख़ुसूसियात के हवाले से। तो ख्वाजा मीर दर्द की शायरी जो है वो उनकी अपनी ज़िंदगी का हकीकी अक्स मालूम होती है। उनका कमाल ये है कि उन्होंने इश्क व आशिकी का जो एक रिवायती कॉन्सेप्ट था उर्दू शायरी के अंदर, उससे इनराफ़ किया और उन सारी मालूमात को उन्होंने मार्फत के हक़ाइक़ के साथ मिला दिया। मार्फत होता है इरफ़ान हासिल करना, पहचान हासिल करना, मार्फत ज़ात, मार्फत इलाही। उर्दू शायरी में इस तरह फिर एक नई रिवायत बन गई। मीर तकी मीर जैसे अज़ीम गज़ल गो शायर ने भी उन्हें एक अज़ीम शायर तस्लीम किया। अब हम बात करते हैं उनके कलाम में जो ख़ुसूसियात हैं उस हवाले से। तो ख्वाजा मीर दर्द के कलाम में सबसे बड़ी खूबी जो हमें नज़र आती है वो है उनका सूफियाना लबो लहजा, क्योंकि वो एक दरवेश कामिल और बाअमल सूफ़ी थे।
تصوف اور اس کے مسائل پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کی شاعری کا انداز بھی صوفیانہ ہے، اور بات صرف صوفیانہ انداز پر ہی نہیں ختم ہوتی، بلکہ ان کے کلام میں ہمیں اخلاق اور تصوف کی چاشنی بھی نظر آتی ہے۔ تصوف کے مضامین کو ان سے بہتر کسی نے ادا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے کلام میں معرفت اور تصوف کے مسائل کو نہایت خوش اسلوبی سے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں مجازی رنگ بہت کم پایا جاتا ہے۔ جیسے لکھتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، غافل خدا کی یاد پہ مت بھول زنہار۔ زنہار کا مطلب ہے ہرگز، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ پھر میر درد کے کلام میں جو صوفیانہ لب و لہجے کے بعد ہمیں بہت نمایاں عنصر نظر آتا ہے، وہ ہے ان کی سلاست اور روانی۔ بے تکلفی سلاست ان کے کلام میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اکثر ہمیں ان کے ہاں بول چال کا رنگ نظر آتا ہے، جو اردو نثر کو کہیں 100 سال بعد جا کر نصیب ہوا۔ اپنے محسوسات کی وہ ترجمانی کرنے کے لیے زیادہ تکلف کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے اس کو شستہ اور رواں عام فہم زبان میں کہہ ڈالتے ہیں، کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں زیادہ تر ہمیں ایسے اشعار نظر آتے ہیں جن میں سہل ممتنع ہے۔ سہل ممتنع یعنی مشکل بات کو اتنے آسان طریقے سے کہہ دیا جائے کہ اس سے زیادہ اس کو آسان انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہو۔ جیسے وہ لکھتے ہیں، اب کہ تیرے در سے گر گئے ہم، پھر یہی سمجھ کے مر گئے ہم، کس نے یہ ہمیں بھلا دیا ہے، معلوم نہیں کدھر گئے ہم۔ آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان پر ہی آتی ہے، تو ہے اور سیر باغ ہے ہر وقت، داغ ہیں اور میری چھاتی ہے۔ اور خواجہ میر درد کے ہاں جہاں ہمیں سلاست، سادگی اور تصوفانہ رنگ نظر آتا ہے، وہاں مجاز اور حقیقت کا حسین امتزاج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں مجاز اور حقیقت کا امتزاج یوں کہ اکثر قاری کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ درد جو ہے وہ محبوب حقیقی سے مخاطب ہے یا محبوب مجازی سے، کیونکہ اس میں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور یہی ان کا سب سے بڑا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں مشاہدہ حق کو شعر کا ایک رنگین اور دلکش لباس پہنایا، جس سے ہمیں مجاز اور حقیقت دونوں ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیے دیتی ہوں۔ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ دونوں کانسیپٹ سمجھ آتے ہیں، عشق حقیقی بھی اور عشق مجازی بھی۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے۔ یعنی یہ ایسے اشعار ہیں کہ ان سے دونوں طرح کے مفاہیم اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعراء جو صوفی شاعر ہوتے ہیں ان کے مضامین خشک، روکھے اور پھیکے ہوتے ہیں، لیکن خواجہ میر درد کے ہاں ہمیں رنگ تغزل اور موسیقیت دونوں برابر نظر آتے ہیں۔ ان کی بحریں رواں ہیں، مترنم ہیں، ان کے اندر غنائیت ہے جو ان کے کلام میں اثر زیادہ پیدا کر دیتی ہے۔ ان کی بیشتر غزلیں تو ایسی ہیں جن کو موسیقی کی دھنوں پر گایا گیا اور وہ موسیقی کے سر اور تال پر پوری بھی اترتی ہیں۔ بہت آسانی سے راگ راگنیوں کی طرز پر ان کی چھوٹی بحروں والی غزلوں کو بھی گایا گیا۔ نمونے کے طور پر ان کے کچھ اشعار اس حوالے سے بھی سنائی دیتی ہوں۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا، وائے نادانی کہ مرتے وقت یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ پھر ہے کہ وحدت الوجود
کا کانسیپٹ جو ہے، جو وحدت الوجود کا صوفیہ کے ہاں ہمیں ایک عقیدہ نظر آتا ہے، اس کا پرچار بھی ہمیں خواجہ میر درد کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ان کا محبوب اللہ تعالیٰ ہے اور انہیں ہر چیز اسی ایک ذات باری میں نظر آتی ہے۔ اس عقیدے کے ماننے والوں کے مطابق ہر چیز اور ہر شخص میں ایک ہی ہستی جلوہ گر ہے، تو پھر آپس کا یہ امتیاز، یہ فرق بے معنی ہے۔ مختلف مذاہب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے اپناتے ہیں جو ایک ہی منزل کو جاتے ہیں، اور درد کے ہاں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مدرسہ تھا یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، مدرسہ تھا یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، تو ہی صاحب خانہ تھا۔ مزید لکھتے ہیں بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے ہے گھر دیر و حرم کا۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں خواجہ میر درد کے ہاں بے ثباتی اور دنیا کی بے ثباتی اور اخلاقی مضامین بھی کثرت سے نظر آتے ہیں، کیوں ویسے دیکھا جائے تو ایک جو درویش ہوتا ہے صوفی ہونے کے ناطے، وہ ظاہر ہے دنیا کی بے ثباتی کا احساس اس کو عام لوگوں سے زیادہ شدت سے ہوتا ہے، لیکن درد نے وہ دور بھی دیکھا جو افراتفری کا دور تھا، دلی شہر کا اجڑنا، پھر یہ ہے کہ جاگیردار اور محل سرائے ان سب کا مالک ہونا، پھر عورتوں کو گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے، یعنی وہ سارا دلی کے اندر جو سیاسی اور معاشرتی سطح پر اتار چڑھاؤ تھا، ان سب کو انہوں نے بنظر غائب مشاہدہ کیا، دیکھا، اور یہی چیز ہے کہ ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہاں میں، اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہاں میں، شبنم کی طرح جان کو اپنی وہ رو گیا، فلک سمجھ تو سہی ہم سے اور گلو گیری، فلک سمجھ تو سہی ہم سے اور گلو گیری، یہ ایک جیب ہے سو تار تار رکھتے ہیں۔ حالات جب پریشان کن ہوتے ہیں، دیگرگوں حالات میں اکثر شعراء جو ہیں ان کی کلام میں ہمیں یاسیت بھی نظر آتی ہے، مایوسی بھی نظر آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خواجہ میر درد نے ظاہر ہے مشکل حالات بھی دیکھے، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں ان کے کلام میں درد مندی اور سوز و گداز کے باوصف جو پہلو نمایاں نظر آتا ہے ان کے کلام میں، وہ ہے رجائیت، کہ بے شک وہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا احساس رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسانی زندگی کو بے مقصد یا بیکار گزارنے کے قائل نہیں، وہ قاری کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کی طرف کیسے متوجہ ہونا ہے، اور صوفی ہونے کے باوجود وہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر قنوطیت طاری نہیں ہونے دیتے۔ جیسے وہ کہتے ہیں سیر کر دنیا کی غافل، زندگانی پھر کہاں، زندگانی کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کلام سوز و گداز اور اثر افرینی سے بھی بھرپور ہے، ان کے اندر درد و غم بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا، آیا نہ اعتدال پہ ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا۔ یعنی خواجہ میر درد کے ہاں ہمیں درد و غم ہے، لیکن رجائیت سے بھرپور۔ تو اپنی بے شمار خصوصیات کی بنا پر درد کا شمار اردو کے ان شعراء میں ہوتا ہے جو نامور ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اردو کی غزل کی آبرو ہیں۔ بے شک وہ ایک درویش تھے اور ان کا کلام پیشہ ور شاعروں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت، انسانی زندگی کا مقصد اور نیکی کا صحیح تصور پیش کیا اپنی غزلوں کی وساطت سے، اور ان کے اس انداز بیان کا ہر سانچہ ان کی غزل کی معنویت اور ان کے عارفانہ نصب العین نے تیار کیا تھا۔ ان کے شعر حکمت سے خالی نہیں ہیں،
تصوف کے خشک مسائل کو بھی انہوں نے عمدہ اور شاعرانہ زبان میں ادا کیا۔ ان کی غزل میں ہمیں وہ گھلاوٹ نظر آتی ہے جو دہلوی شعراء سے منسوب ہے، وہ مٹھاس۔ تو گویا غزل سرائی کے لحاظ سے وہ اردو کے ایک مانے ہوئے شاعر ہیں جن کا ہمسر میر تقی میر کے سوا اور کوئی نہیں۔ محمد حسین آزاد بھی آب حیات میں ان کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں، درد کی غزل 7 یا 9 شعر کی ہوتی ہے مگر انتخاب ہوتی ہے، خصوصاً چھوٹی بحروں میں۔ جو اکثر غزلیں کہتے ہیں گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں، خیالات ان کے متین ہوتے ہیں، کسی کی حجم میں زبان آلود نہیں ہوئی، تصوف جیسا انہوں نے کہا اردو میں آج تک کسی سے نہیں ہوا۔ یہ سب وہ جملے تھے جو محمد حسین آزاد نے خواجہ میر درد کے بارے میں آب حیات میں لکھے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ میر درد کا کلام متانت، نفاست، رنگینی، شیرینی ہر چیز میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ امیر مینائی بھی ان کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں، کلام کیا ہے؟ پسی ہوئی بجلیاں معلوم ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ خواجہ میر درد ایک باکمال شاعر ہیں۔ آگے ہم اگلے صفحات پر ان کی غزلیات پڑھیں گے۔ یہ تھا ان کا مختصر تعارف اور ان کے کلام کی خصوصیات کے حوالے سے مختصر بحث۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی ایسی بات جو قابل فہم ہو اس حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔